नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन रऊफिर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व उम्मतिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बरादर अज़ीज़ खतीब अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा क़ारी एहसान इलाही सियालवी साहब, मेहमानान गिरामी, बरादरान इस्लाम और मेज़बानान गिरामी क़द्र जनाब चौधरी मोहम्मद बूटा साहब और उनके तमाम अहबाब, आपने हमारे बहुत ही अज़ीज़, बहुत ही प्यारे जनाब बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम मोहम्मद इरफ़ान अंसारी साहिब से नात भी सुनी और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, हज़रत क़िबला पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, और उन्होंने सूरत फ़ातिहा की तरफ जो हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला इनके सोज़ में, साज़ में, आवाज़ में, अंदाज़ में बरकतें नाज़िल फरमाए। हज़रत पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह स्पेशल आप फरमाते हैं कि इहे कुरान दे माने नी जेड़े शेर मिये वारिस शाह देवे। ये बुज़ुर्ग जो है इन्होंने कुरान का, हदीस का निचोड़ सत उठाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया और फिर उनकी ज़ात का दर्द और उनके इश्क का दर्द मिलकर इंसान के सोए हुए बल्कि मुर्दा तारों को छेड़ देते हैं। बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस भाई को और बरकतें दे, इज़्ज़तें दे, और हम भाई हनीफ साहब भी, जमील साहब भी, इनके भी शुक्रगुज़ार हैं। मुझे पता नहीं था भी ये हमारे इरफ़ान अंसारी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। बहरहाल बड़ा उन्होंने हमें ज़ौक़ दिया, अल्लाह ताला उनके ज़ौक़ को दोबाला फरमाए। और जिस तरह अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया है, नबी पाक का फरमान है कि अगर एक ज़ईफ़, कमज़ोर, महीन सा आंसू भी अल्लाह रसूल की याद में आँखों के अंदर फिर जाए, बाहर भी ना निकल सके, तो वो सारी दोज़खों को बुझाने के लिए काफ़ी है। और ये कबूलियत की सनद है। एक आँख में अगर आंसू आ जाए, सरकार फरमाते हैं, तो वो पूरी महफिल की बख्शिश के सबब बन जाता है। बरदरान इस्लाम, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला, अरबी का जुमला उन्होंने कहा कि अल-क़ैसुल आमिरी हुज्जतुल्लाहि अलल ख़ल्क़ यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह मजनू को पकड़ के खड़ा कर देगा माशर में और फिर पूछेगा जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं दीन ईमान के कि तुमने मुझसे कितना प्यार किया। वो मेरे जैसों से पूछेगा तुमने कितना चाहा मुझे, कितना तुमने मुझसे मोहब्बत की। तो मेरे जैसे कहेंगे या अल्लाह हमने तो सब कुछ तुझे जाना। तो अल्लाह ताला उस पागल की तरफ इशारा करके कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने कलमा मेरा पढ़ा पर इतना भी न चाहा जितना इसने एक बंदे को चाहा।
آپ سمجھ گئے نا؟ جتنی اس پاگل نے ایک بندے کو چاہا، تم نے مجھ رب کو اتنا بھی نہ چاہا، تو کیا تمہارا میرا رشتہ ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ آپ کہتے تھے، کفر کافر را دین دیندار را ذرہ دردد دل عطار را۔ یا اللہ، کافر کفر مانگتا ہے اسے کافر کر دے، دین مانگنے والوں کو دین دے دے، مجھے تھوڑا اپنا پیار دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس لیے یہ مہنگی چیز ہے، تھوڑی ملتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں، درد فرید ہے چیز مہنگی، تھیندے ونج وپار۔ سستی چیز مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے، لیکن مہنگی چیز کے خریدار بھی کم ہوتے ہیں، دکاندار بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جن سے بازار ہی کم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ درد کا ایک سجدہ، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں، 70 سال کے ماتھے رگڑنے ایک طرف اور عشق کا ایک سجدہ ایک طرف۔ جو اس کی محبت میں سجدہ ہوگا، اس سجدے کا کیا کہنا؟ وہیں کعبہ سرک آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دی۔ اس لیے اللہ سے اس کا تھوڑا سا پیار مانگنا چاہیے، اور اس کا پیار مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ الفت میں برابر ہے، جزا ہو کہ سزا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ یہ اگر مزہ پیدا ہو جائے، الفت میں برابر ہے، جزا ہو کہ سزا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اصل مسئلہ زمین کا ہے، تو اللہ سے بندہ مانگے، میرے اللہ میرے دل کی زمین کو ستھرا کر۔ اگر یہ زمین ہو جائے نا ٹھیک، اب یہ پھول بھی ہیں، ان پہ بھی بارش گی، اور گندی روڑی پہ بھی وہی بارش برسے گی، وہاں سے بدبو اٹھے گی، یہاں سے خوشبو اٹھے گی۔ اب بارش کا قصور تو نہیں، قصور تو زمین کا ہے۔ اس لیے زمین کو تھوڑا سا سیدھا کر لیں، اور اس کا علاج درد کے سوا کچھ، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اگر علم عقل میں کچھ ہوتا تو وکیل بدماشی نہ کرتے۔ اگر علم میں کوئی نور ہوتا، اب یہ دور کا مسئلہ نہیں، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، بیمار کو پوچھنے جب بندہ جاتا ہے نا، ابھی جا رہا ہوتا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا یار ہے، ماں باپ تو خیر سبحان اللہ، دوست کو دوست پوچھنے جا رہا ہے، یار میرا دوست بیمار یعنی بخار ہے اسے، فرمایا وہ بندہ جنت کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، ابھی پوچھنے جا رہا ہے، رب کو نہیں پوچھنے جا رہا، اپنے یار کو پوچھنے جا رہا۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، وہ بیمار کو پوچھنے کے لیے، حالانکہ اس کی دکانداری ہے، اس کی یاری ہے، اب خوش رب ہو رہا ہے، اور اٹھا کر جنت کو اس کے سامنے نہیں قدموں میں رکھ دیا ہے کہ تو اس میں تیرتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا جب وہ بیمار کے سراہنے جا بیٹھتا ہے، یار جی خیر ہے، فرمایا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے جنت کے عین وسط کے اندر ارد گرد پربہار فضائیں ہیں، اور بیچ میں پوچھنے والے کی ادائیں ہیں، اور ان
جاہل وکیلوں کی ان پہ جفائیں ہیں، یعنی شرم آتی ہے۔ اب میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ حضرت بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ علم و بس کریوں اے یار، علم و بس کریوں اے یار، اکو الف تینوں درکار، بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، جگا جا اسے دا سڑیا، اور آخر جا دوزخ وچ وڑیا، آخر بیٹھا بازی ہار، علم و بس کریں اوے یار۔ دو ہی تو ہمارے، ہم کہتے تھے پتر کو ڈاکٹر بناؤں گا یا میں اسے بیرسٹر بناؤں گا، اب دونوں سے شرم آ رہی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایسے جنگل کے وحشی درندے بھی نہیں کرتے، جانور بھی نہیں کرتے۔ اس لیے خدا سے تھوڑا سا عشق مانگو، اس میں بڑی حیا ہے، بڑا شرم ہے، بڑا دین دھرم ہے۔ غوث پاک اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے عاشق تھے، اور عشق کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، یہ ساری رات سونے نہیں دیتا، 1000 چابک پڑے تو رونے بھی نہیں دیتا۔ میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا، بے درد جو ٹھہرا تے جنہ دے من عشق سمانا، رونا کم انہاں، وچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے راہ۔ اب آپ اور ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے کہ ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ چڑھا ہے، صبح ہوئی ہے پھر بھی کھڑا ہے۔ یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ حضرت پیر وارث شاہ نے غالباً کہا ہے کہ ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام نے۔ آپ ہمیں تے کاروبار کر دیں نا جناب، حاجی حنیف صاحب بیٹھے آرام نال تے جتیاں بن رہی ہیں نے تے ہن ظاہر آرڈر آیا ہوا ہے کتوں لیاقت پوروں، تو سن آرڈر پورا کرنا ہے تے ہن مجال ہے کہ اک جھپکن کاریگر بھی لگے نے تے اساں بھی نال بیٹھے ہوئے ہیں بھی سویرے آرڈر پورا کرنا ہے۔ اے بھی ایک کاروبار ہے تے اے بھی ایک کاروبار ہے۔ ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنے آ، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرامنے۔ آپ نے سمجھا ہے یہ میل دل کی دور ہو جائے، اندر نور علی نور ہو جائے، پھر بندے میں غرور کہاں رہ جائے جب اندر نور ہے، بندہ ہر بیماری سے دور ہے۔ یہ جتنا آپ نے تماشا دیکھا ہے نا ہم نے کل پرسوں، یہ اس لیے ہے کہ اندر غرور، اور غرور بھی کون سا؟ جانوروں والا۔ حضرت دہلی کا بادشاہ تھا، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حضرت علامہ زرادی۔ تو علامہ زرادی کو غالباً خلجی تھا یا کون بادشاہ تھا، اس نے بلایا، تو حضرت زرادی جو تھے وہ تنگ دل ہوئے تھے کہ اس بدبخت نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے۔ اب انہوں نے اس کو تقریر میں رگیت دیا بادشاہ کو کہ تو نے ظلم کیوں کیا مخلوق پر، مطلق العنان بادشاہ، نہ کوئی پوچھنے والا۔ اب اس نے مولانا کو اپنے محل میں بلا لیا، کھانا پکوا لیا، ساتھ بٹھایا۔ اب ساتھ بٹھایا، ان کا دل نہ کرے کہ میں اس نیچ کے ساتھ کھانا کھاؤں، اس حکمران کے ساتھ میں، پر وہ بادشاہ اور وہ بیچارے مسجد کے امام مجبوراً بیٹھ گئے۔ اب اس نے اٹھایا، نوالا توڑ کے مولانا کو دیا، مولانا نے وٹ چڑھا کے کھا تو لیا۔ اب جس وقت وہ بات دلے نخواستہ کھایا اور کہنے لگے اچھا خدا حافظ، اس نے کہا کوئی نصیحت تو کرتے جائیں۔ تو آپ نے لفظ کیا کہے؟ فرمایا کہ
درندوں والا غصہ نہ کیا کر. حالانکہ کہنا یہ تھا غصہ نہ کیا کر، لیکن لفظ کیا کہا؟ درندوں والا. اب بادشاہ پیچ و تاب کھا کے رہ گیا کہ غصہ تو ہوتا ہے، یہ درندوں والا غصہ کیا ہے؟ یہ درندوں والا غصہ آپ نے کالے کوٹ والوں کو دیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں درندوں والا غصہ. یہ ہے وحشی درندے. اور کتنے گردنے اٹھا کے کہتے ہیں یہ کوالیفائیڈ ہائیسٹ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ہائیسٹ نیچ لوگ ہیں. ان سے نیچ شاید کوئی بندہ. میرے بھائی یہ سوچ ہوتی ہے، کوئی نیچ اونچ نہیں ہوتا، کوئی کام اونچ نہیں ہوتا، پلیدی یہاں ہوتی ہے. اس لیے بہت دکھ ہوا. اب رات دن دماغ میں یہی گھوم رہا ہے کہ ہم کس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں. کیا ہم انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ حضور غوث العظم جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی، آپ سے پوچھا کسی نے کہ حضور دل کی حسرت بتائیں جو پوری نہ ہوئی ہو. غوث پاک نے کہا حسرت یہ ہے کہ رب اگر کل کائنات مجھے دے دے، میں کل کائنات کو روٹی بنا کے اللہ کی مخلوق کو کھلا دوں. یہ ہم تو 2-3 دیگیں پکاتے ہیں کہ چلو غوث پاک کو ثواب پہنچ جائے، کہ ان کی حسرت جو تھی. فقیروں کی حسرت یہ نہیں. یہ تقریر تو خان محمد قادری کا پیشہ ہے نا. فقیر تقریر بھی وہ ہے نا، پیر وارث شاہ کہتے ہیں ہو کا حق دا دیونا فرض سانو امر حق بجا لے آمنے ہاں. یہ ہو کا حق کا بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل حسرت فقیروں کی مخلوق کی بھلائی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوں، سنتے پڑھتے آئیں. آپ کو سب سے زیادہ مین پوائنٹ جس کے اوپر یہ تمام نبی ولی علی غوث جلی وارث شاہ بلے شاہ کا نہیں سنا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا تتا ہوئے چولہا اٹ کھڑکے دکڑ وجے تے تتا ہوئے چولہا آمن فقیر تے کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا. اے اساں تے چکر چلان دیاں بس ایویں گھنٹہ سوا گھنٹہ توڑا مغز کھان دیاں، اصل چکر روٹی آلا سی کر دیاں. یہ فقیروں، یہ اللہ کی مخلوق کو ایک نوالا نہیں. آپ نے سنا نہیں میرے سونے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی بندے کو بالکل سادہ سے پانی کا ایک گھونٹ پلائے گا وہ بھی بخشا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ پرلے درجے کا پاپی، بخاری شریف میں حدیث ہے، پرلے درجے کا پاپی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں غرق گزر رہا تھا. ایک لکڑی پڑی تھی، لکڑی کے اوپر تھے کانٹے. اس نے لکڑی اٹھائی، اٹھا کے چل پڑا. کسی نے کہا بھائی جی خیر ہے؟ اس نے کہا یارے پیسی کسی نو کنڈائی نہ لگ جاوے. ہے پرلے درجے کا پاپی بے پیر سیاہ بخت. اوپر سے صدا گونجی بخشا گیا بخشا گیا. اور ربائی نے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ یوں نہیں ملتا، یوں ملتا ہے. اللہ بسم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی آواز ساز کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بندوں، نبی پاک کی حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اللہ بندوں کو یوں نہیں ملتا. اب آپ کہیں گے یہ یوں اور یوں کیا ہے؟ یوں یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے اللہ صرف نماز میں مل جائے، روزے میں. یہ عبادت ہے، یہ اس کی نیاز مندی ہے، کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے ہو کے ملتا ہے. اللہ بندوں سے ہو کے ملتا ہے. اب کیسے؟ میرے اور آپ کے آقا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پر کروڑوں اربوں درود، جن کا پاک وجود، ان کے وجود کے سبب ہمارے وجود، اس ذات پر بے حد بے حساب درود جن کا ایک ایک بول کائنات سے بھاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ ایک بندے کو بلائے گا، اس سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، میں تیرے در آیا، تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا۔ اب بندے کے طوطے اڑ جائیں گے، میرے اللہ میری یہ مجال کہ تو میرے دوارے آتا، میں تجھے نہ کھلاتا، میرے اللہ تو مجھ غریب کے ساتھ مذاق نہ کر۔ اب اللہ فرمائے گا میرا ایک بھوکا بندہ آیا تھا، اس نے تجھے کہا تھا مجھے کھانا ہی کھلا دے، اور آگے فرمائے گا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا مجھے تو وہیں پاتا۔ کھانا میرا بندہ کھاتا، میل میں تجھے جاتا۔ اب یوں ملا ہے کہ یوں ملا ہے؟ بندوں سے ہو کے ملا ہے۔ آہا، دوسرا بندہ آئے گا، اللہ اسے فرمائے گا میں بدن سے برہنہ تھا، میں نے تجھ سے کپڑا مانگا، تو نے مجھے کپڑا ہی نہ دیا۔ اب بندے کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، میرے اللہ تو مجھ سے مانگتا، میں ساری فیکٹریاں تیرے نام کر دیتا۔ مالک فرمائے گا میرا ایک بندہ تھا، چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھا، سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس نے تجھ سے کپڑا مانگا، تو اسے دے دیتا، میں وہیں پایا جاتا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مولا اپنا ایڈریس تو دے، کہاں ملے گا تو، کدھر ملوں تجھے؟ فرمایا موسیٰ مجھے میرے کسی کمزور بندے کے دل میں ڈھونڈ، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندیاں دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں میں چلے۔ غوث پاک کا مین سبق یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ رات ہوتی بڑے بڑے گیٹ بند ہو جاتے، بڑے بڑے کوٹھیوں والوں کے دروازے بند ہو جاتے، میرے غوث کے مدرسے اور خانقاہ کا گیٹ کھل جاتا۔ سارا دن جہاں نبی کے دین کی برسات ہوتی رہی، اب رات کو مخلوق خدا کی خدمت شروع ہو گئی۔ آپ کے خادم گیٹ کے باہر آ جاتے اور صدا لگاتے ہے کوئی بھوکا، تو لنگر کھلا ہے کوئی پردیسی مسافر جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی در نہ ہو، گھر بھی موجود ہے در بھی موجود ہے، دو ہی تو چیزیں ہیں، یا رہنے کو چھت مل جائے، کھانے کو روٹی مل جائے۔ ہم اس کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں۔ یہ بھائی عمران خان صاحب جو ہیں رحمت اللہ علیہ، اس نے یہ کام بڑا اچھا کیا ہے۔ وہ کیا؟ مسافر خانہ۔ مسافر خانہ یہ چھوٹا کام نہیں، یہ اصل میں فقیروں والا کام ہے۔ اصل اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جن کو میں نے دیا آگے وہ میری عادت اپنائیں، وہ بھی آگے دیں، تاکہ یہ چین چلتا رہے۔ سانپ نہ بن بیٹھیں ادھر آئے، کیونکہ اس نامراد نے رہنا تو ہے نہیں، اس نے رہنا کوئی نہیں ہے۔ حضرت صاحب نے اس نے آنا ہے اور آگے تشریف لے جانا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھامیں زرداری، نواز شریف، عمران سارا ٹیل لگا لینا، انہاں دے جنازے دے اتے انہاں نہیں آنا جنہاں واسطے انہاں کمانا، تو انہوں سمجھ نہیں آنا۔ ان کے جنازوں کو کاندھا میرے اور تیرے جیسے دیں گے، ان کو وہ اولاد کاندھا بلاول زرداری کو کاندھا نہیں دے گا،
اور وہ ببلو شبلو جو ہیں وہ نواز شریف کو کاندھا نہیں دیں گے، نواز شریف نے اپنے ابے کو کاندھا نہیں دیا، عمران کو ان کے اولاد کاندھا نہیں دے گی کیونکہ وہ بھی لندن بیٹھی رہے گی۔ ان کو کاندھے ہم نے دینے ہیں، ان کو دفن انشاءاللہ۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کی مخلوق سے پیار، وہ لوگ جو محروم المعیشت ہیں، میرے غوث کے دروازے پہ آواز لگ رہی ہے کوئی بھوکا آئے کھانا کھائے، ہے کوئی بے چھت بے در بے گھر آئے رات یہاں رہ جائے۔ مخلوق کی بھلائی کرتے کرتے، خیر مانگتے مانگتے پھر دعا مانگنی، میرے اللہ تیرے بندوں کی خیر، میرے اللہ تیری مخلوق کی خیر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جب اس حدیث میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب ذرا غور کرنا، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ، جیسے میرا کنبہ ہے، میرے کنبے میں 4-5 فرد ہیں، وہ میرا کنبہ، آپ کا کنبہ 5-6 آدمی ہیں، میرا اللہ کہتا ہے ساری مخلوق مجھ رب کا کنبہ، جو میرے کنبے کی خیر مانگے گا میں اس پہ خیر کی بارشیں کروں گا۔ اس لیے اللہ کے کنبے کی خیر مانگو، اس میں چڑیاں بھی ہیں، اس میں چیونٹیاں بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کے بندے جو تھے جانوروں کو الگ پالتے تھے، انسانوں کو الگ سنبھالتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ایک گنہگار آدمی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس کو پیاس نے ستایا، اور ایک حدیث میں مرد کا ذکر ہے، ایک میں ایک عورت کا ذکر ہے۔ ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو نکلی تھی برائی کی طرف، یعنی جس کا کام برائی کرنا تھا، لوگوں کو برباد کرنا، اپنی عزت ناموس کا موتی لٹانا، پھر آگے چل نکلنا، بن سنور سج دھج کے نکلی اپنی برائی کے اڈے کی طرف۔ راستے میں دیکھا ایک کتا پیاسا زمین چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت سے، اسے پانی مل نہیں رہا، طاقت نہیں ہے کہ دوڑ سکتا۔ کتے کو تک کے وہ برائی کی پجارن، اس کے دل میں ترس اٹھا کہ خدا کی مخلوق پیاسی مر رہی ہے۔ اس نے سوچا اب یہ تو روز برائی کرتی ہوں، اس کتے کو کیوں نہ بچاؤں۔ دماغ میں خیال آیا، چاروں طرف نظر کو دوڑایا، نہ کنواں نہ نلکا، دور دیکھا کوئی پرندے اتر رہے ہیں، اسے سمجھ میں آیا یہاں پانی ہے، گئی قریب دیکھا کنواں ہے، پر حیرت میں ڈوب گئی کہ کنواں تو ہے ڈول نہیں، رسی نہیں، عورت ہے۔ اس نے یہ کیا کہ یہ قیمتی جوتا کس دن کام آئے، اپنا جوتا اتارا اور وہ قیمتی دوپٹہ اس کو اتار کے اس کی لیریں کر کے رسی بنائی، اپنے جوتے کو باندھ کے کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، نکال کے کتے کو پلایا۔ ادھر کتا پی رہا تھا، ادھر صدا گونج رہی تھی، لے میری بندی تیری میری سلو ہو گئی، ہمیں تجھ سے پیار ہو گیا، جا تیرا بیڑا پار ہو گیا۔ جا برائی کے اڈے کی طرف رہی تھی، دل جو سنبھل گیا، دل ہی تو ہے، دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ ایک کتے کو پانی پلانے سے رب راضی،
رب نے اس بندی کو اپنا بھی بنایا، قرب بھی عطا فرمایا، بخشش کا پروانہ بھی تھمایا۔ غوث پاک نے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ میرے ماننے والوں، میرے چاہاں، یہ جو 11ویں شریف ہے، آپ ہر مہینے، غوث پاک ہر مہینے آپ پیارے آقا علیہ السلام کے نام کی محفل سجاتے تھے۔ بہانہ کیا ہوتا؟ لوگوں کو بلاتے اور مجمع کوئی 100-200 نہیں، 70 ہزار تک جاتا، جس میں خود خطبہ دیتے، تقریر فرماتے، اور تقریر کی تاثیر کا عالم یہ ہوتا کہ درجنوں لوگ توبہ کر کے اٹھتے، کئی درجن غیر مسلم آتے، سن کے تقریر کلمہ پڑھ کے جاتے، اور 17 لوگوں نے گنا کہ 17 جنازے سن کے تقریر کو۔ ظاہر ہے درد سے، پیار سے، کرب سے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ آپ تقریر سناتے، اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کا پیغام سناتے، اور پھر آخر میں لوگوں کو کھانا کھلاتے، اور کھانا بھی ان کو وہ کھلاتے جو بادشاہ کے کرندے پکاتے تھے۔ جیسا کھانا دیوان خانے میں ہے ویسا ہی کھانا قادری آستانے میں ہے، تاکہ لوگ ادھر ایڑیاں اٹھا کے نہ دیکھیں۔ اور آپ کی یہ بھی عادت تھی، آپ لباس پہنتے تھے تو خلیفہ بغداد کے مقابلے میں لباس پہنتے۔ اب آپ کہیں گے یہ فقیر اور لباس کا یہ عالم، آپ فرماتے تھے کہ لباس اوپر تکتے ہو اور نیچے ٹاٹ پہنا ہوتا تھا، فرمایا اوپر دنیا داروں کے لیے، اندر والا یاروں کے لیے۔ غرور تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگ ملتے تو آپ ان کے ساتھ برتاؤ تکبر والا فرماتے تھے۔ یعنی اگر کوئی حاکم وقت آ جاتا، میرے غوث نے پوری زندگی اٹھ کر کسی حاکم کا استقبال نہیں کیا، پوری زندگی۔ اور طریقہ کیا اپناتے؟ اگر پتا چلتا حاکم بغداد آ رہا ہے ملنے کے لیے، آپ اٹھ کے اندر چلے جاتے، فرماتے اس کو بٹھا دو پھر آؤں گا۔ اب جب آتے تو حاکم اٹھ کے، لیکن آپ کے سامنے ایسا ایک بار نہیں، بارہا ہوا، کوئی مجبور، ہاتھوں سے مجبور، کوئی پاؤں سے مجبور، کپڑے پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے، مٹی میں اٹے ہوئے، اس قسم کے لوگ آئے، اٹھ کے اپنی مسجد چھوڑ کے دروازے پہ جاتے، پکڑ کے گلے لگاتے۔ شاگرد کہتے حاکم کے ساتھ وہ حال، آپ فرماتے یہ پہلے مٹے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جو تکبر سے بھرے ہوئے لوگ، جن کو نشہ ہو اپنی بڑائی کا، فرمایا ان کے ساتھ بڑا بن کے ملنا عبادت ہے، اور کسی گرے ہوئے کے ساتھ اکڑ کے ملنا، فرمایا یہ شیطانیت ہے، یہ ابلیسیت ہے۔ غوث پاک میرے حسن حسین کی طرح راہ چلتے ہر چھوٹے کو، ہر غریب کو سلام کرتے، اور یہاں تک دیکھا دنیا نے، اگر 2-4 مزدور آدمی بیٹھے زمین پہ کھا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا غوث پاک آ گئے، کہا سرکار آپ بھی کھائیں گے؟ آپ نے یہ نہیں کہا یار بیٹھے کہاں ہو، بیٹھ کے نوالا اٹھایا، تھپکی دے کے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ اور میں عرض کرتا ہوں یہ عادت میرے نبی سے چلی ہے،
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے چند آدمی دیکھے محروم المعیشت، کہیں سے انہیں چند ٹکڑے مل گئے، مل کے بیٹھ کے زمین پہ کھانے لگے۔ حضرت امام حسین اپنی سواری پر سے گزرے، آپ نے کہا السلام علیکم۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مولا علی کے لخت جگر پاک حسین گزر رہے ہیں، انہوں نے از راہ مروت کہا کہ سرکار آپ کھائیں گے؟ پر وہ سمجھے، انہوں نے کہا یہ شہزادہ کائنات کہاں، ہماری اوقات کہاں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرا نفس بڑائی تو محسوس نہیں کر رہا، وہیں اتر کے مٹی پہ بیٹھ گئے، 2 نوالے اٹھا کے کھائے۔ فرمایا اب میں نے تمہارے ساتھ کھایا، اب تم میری دعوت قبول کرو، تم میرے پاس بھی آؤ۔ تم میرے پاس بھی آؤ۔ اب ظاہر ہے آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں۔ اب انہوں نے کہا لے بھئی عید ہو گئی، نالے دیدار پاواں گے، نالے رج رج کے روٹیاں کھاواں گے، نالے سیداں دے گھروں ہو آواں گے، نالے دید تے نالے وپار سارے کم کٹھے ہونگے۔ اب جس دن آپ نے بلایا فقیر وہ 8 نہیں آئے، انہوں نے پھر پرلوں کو بھی بتایا، پھر تو پورا جتھا آیا۔ اب سرکار سیدنا امام حسین نے دیکھا کہ آج تو جناب میلہ لگا ہے، میلہ لگا ہے محروم لوگوں کا۔ آئے آپ نے خود حضرت امام زین العابدین فرمایا ڈیوٹی لگ گئی، چلو انہیں سب مل کے کھانا کھلاؤ۔ خود پانی اٹھا رہے ہیں، خود کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب فقیر پانی پانی ہوئے جا رہے ہیں۔ سرکار آپ بیٹھے، ایک فقیر بیچ میں سے اٹھا، اس نے پانی پکڑنا چاہا۔ آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا نانا پاک نے منع کیا ہے، کیونکہ مروت کے خلاف ہے۔ یہ سبق یاد رکھیں، اگر آپ کا کوئی مہمان آئے اور آپ کو کہے جی تسی بیٹھو میں پانی چوک لواں، آپ فوراً کہیں نا، یہ مروت کے خلاف ہے، یہ ہمارے دین کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ بیٹھیں، یہ ڈیوٹی ہماری ہے۔ اور یہی ہمیں سکھایا گیا۔ حضور سیدنا امام حسین نے اس فقیر کو کہا نا تو مہمان میرا، میں میزبان تیرا، یہ ڈیوٹی میری ہے، میں نبھاؤں گا۔ میرے غوث نے یہ اپنے خون سے اثر پایا، اس لیے مخلوق کا آپ نے ہر لحاظ سے بھلا فرمایا۔ اور یہ بھی آپ کی عادت تھی، اگر بغداد کے اندر کوئی ظالم گورنر وزیر لگ جاتا تو ساری دنیا چپ رہتی تھی خلیفے کے ڈر سے، اگر بولتا تھا تو خون حسین بولتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک گورنر مقرر کیا گیا لیکن تھا مخلوق کے حقوق غصب کرنے والا۔ حضور غوث پاک نے جمعے کی تقریر کے اندر فرمایا خلیفہ بغداد تو ہے میرے نبی کے چچے کی اولاد، لیکن ایک بات مجھے بتا، تو نے ایک اظلم الظالمین کو حاکم بنایا، کل اگر ارحم الراحمین نے بلایا تو کیا جواب دے گا؟ بس ایک جملے کا منہ سے نکلنا تھا، شام نہیں ڈھلی کہ گورنر معزول ہے، یہ فرمانے آلے رسول ہے۔ یعنی آپ ہمہ جہت کام کرتے تھے، فقیری بھی کرتے تھے، میری بھی کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کا یہ عرس ہم بھی الحمدللہ یہاں ہر مہینے یہ محفل سجاتے ہیں، کبھی جمعے کو کر لی، کبھی ہفتے کو کر لی، تاکہ مولوی صاحبان راضی رہن۔ وہ دن جی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں، اصلا مقرر کر دے نہیں تاکہ اے بھی کھا لیں۔
آپ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ یعنی بیماریاں عجیب ہیں ہماری بھی. کہتے ہیں جی تاریخ مقرر کر کے کوئی کام کرنا بدعت ہے. میں نے کہا جدوں جناب دے ابے دی شادی ہوئی سی تاریخ مقرر ہوئی سی یا اگلے آکھیا سی جدوں دل کرے آ جاؤ؟ نہیں سمجھے؟ ایسے مغز مارے ہوئے کہتے ہیں جی تاریخ کا تعین مقرر کر کے تاریخ 11 بدعت ہے. اساں انہاں دی بدعت ہر مہینے تروڑ چھڑ دیا. ابھی کدے جمعے نو ہاں بھائی جمیل میاں اگے جی جیڑا دن دے چھڑو. اساں دیا چلو شکر ہے اس طرح بدعت ختم ہو گئی, مستحب ہو گئی. لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تاریخ مقرر کرنا بدعت ہے تو منگنی بغیر تاریخ کے ہو گئی تھی, شادی بغیر کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوئی سی تو انہاں کیسی آ جاؤ جے دل کرے آ جاؤ. نہ, مقرر کرنا پڑے گا. جمعہ بھی دن مقرر ہے, ہفتے کا دن بھی مقرر ہے. اب میں پوچھتا جی میں حاجی صاحب کیڑے ویلے آواں تے حاجی صاحب آتے جدو دل کرے آ جاؤ تو میں رات نو 2 بجے آ جاؤں. پھر دے گا صاف بندہ ہے کہ نہیں تے میں صرف گلی نو سلام کر کے پھر جانا. مقرر کرنا پڑے گا. کوئی گاہک آ رہا ہے تے تسی وڈے مولا نہ ہو, وہ آکھے جی کدوں آواں, تسی اگر جدو دل کرے اور رات نو 3 بجے آ جائے تے تسی آکھو, وہ آکھے او جناب میں تے آیا ساں, تسی آکھو بندے دیا پترا تو آیا ہی نہیں. تے وہ آکھے جی میں رات نو 3 بجے آیا, تسی خیر نال پڑھ بسم اللہ شروع ہو جاؤ گے تے رات نو 3 بجے بھی کدے مارکیٹاں کھلیاں. تے وہ آکھے کیونکہ میں مولا نہ ہوں, میں وقت کے تعین کا قائل نہیں, اس لیے یہ ایک ویسے ہی کوئی ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, بے بھرمی ہے. ورنہ وقت کا تعین رب نے بھی کیا, رسول نے بھی کیا. نظام اسی طرح چلے گا, بغیر تعین کے چل سکتا ہی نہیں نظام. غوث الاعظم کا عرس مبارک ہر مہینے, اور میں ویسے کہا کرتا ہوں کہ غوث الاعظم کا عرس اولیاء کرام اپنے ترقی درجات کے لیے وظیفے کے طور پہ کرتے تھے. یعنی ولایت اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ولیوں میں یہ بھی تھا کہ وہ غوث پاک کا عرس ہر مہینے کراتے اور اس کے صدقے اپنے درجات کو بلند فرماتے. اور آپ کو عجب بات کہوں, ایک تو ہوتے ہیں وہ اولیاء جن پہ جذب نہیں ہوتا, جن پہ مستی نہیں ہوتی. ایک وہ ہوتے ہیں جن پہ مستی طاری ہوتی ہے, ان کو مجذوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجذوب. غوث پاک کا حالانکہ مجذوبوں کے اوپر قانون شریعت کا لاگو آپ کو کبھی کبھی پھرتے نظر آئیں گے. کبھی آپ دیکھیں گے نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ روزہ رکھ رہے ہیں فقیر ہیں اللہ والے, مستی کے اندر مست ہیں کہ احکامات ان سے اٹھ گئے, ان پہ احکامات کا نفاذ نہیں ہوتا. لیکن تماشا عجیب ہے, غوث پاک کی 11ویں عرس ڈٹ کے منانا ہے. اور یہ چھوٹے موٹے بندے نے نہیں, حضرت پیر مہر علی شاہ علم و حکمت کا پہاڑ سید حضرت پیر مہر علی اپنا واقعہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں خوشاب کے ضلع, خوشاب سے جائے نا آگے وادی سون میں رستے میں نشارہ انگا کے علاقے میں پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں پڑھتا تھا, اور میں جب شام کو پڑھ کے فارغ ہوتا میں بھی پہاڑیوں کی طرف نکل آتا. فرماتے ہیں ایک دن, اور وہاں ایک مجذوب فقیر رہتا تھا, اس کا نام تھا بابا نور ماہی. بابا نور ماہی وہ جنگلوں میں پھرتا رہتا تھا دیوانوں کی طرح. ایک دن پیر صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں آیا, میں نے بابا نور ماہی کو جنگل میں پایا. ایک بکرا ہے, بکرے کے ساتھ بابا اٹکیلیاں کر رہا ہے. وہ مجذوب اٹکیلیاں کیا مطلب, اس بکرے کو اٹھانا, کاندھے پہ بٹھا لینا اور اس کا منہ اپنے منہ کی طرف کرنا اور اس کے پیار کر کے کہنا آؤ میرے محبوب دیا لے لیا, آؤ میرے محبوب دیا لے لیا.
اور یہ نہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ حدیث ہے، ایک پاگل کی زبان سے نکل رہا ہے۔ کبھی اس کو نیچے بٹھا دینا، پھر اس کے اوپر منہ رکھ کے کہ آ میرے محبوب دیا لے لیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اس کے یہ لفظ تھے یا تیر تھے، میرا کلیجہ چیر گئے۔ یہ لفظ جڑے میں آکھیں کی آکھیا، او میرے محبوب دے او لے لے او، سبحان اللہ، میرے محبوب دیا لے لیا۔ اب یہ لفظ کوئی شعر نہیں ہے کہ اثر کرے، یہ ایک فقیر کے منہ سے نکلے ہوئے بکرے کے لیے لفظ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کتابیں تھیں میرے پاس، میں نے کتابیں رکھی ایک بوٹے پہ، دل کرے انہیں تیلی لگاؤں، کپڑے پھاڑوں، میں بھی جنگل میں نکل جاؤں، جیسے وہ مست ویسے میں مست بن جاؤں۔ کہتے ہیں فرمایا جب میری حالت بدلی، باب نور ماہی نے بکرا کھڑا کیا اور میری طرف دیکھا، کہا او شاہ جی، کہتے ہیں میری طرف دیکھا اور کہا او شاہ جی تسی دے نہیں آونا، تسی جڑا کچھ کر دے پائے تسی وہی کرنا، تسی یہ نہیں کرنا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں پہلے تو میرے کلیجے پہ ہاتھ ڈالا، پھر مجھے اس نے سنبھالا، مجھے کہا آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ جو کر رہے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے، یہ ہم ہی کافی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر ملنا جلنا، کسی سے بولتا نہیں تھا، مجھ سے بولتا تھا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا اے بابا جی اے دنال جو پیار کر رہے ہو حضرت بکرا صاحب دنال، او میرے محبوب دیا لے لیا، ایک کیڑے محبوب دا لے لائے؟ انہاں آکھیا شاہ جی اے ساڑا محبوب بغداد ویچے، او دا نا پیر جیلانی ہے، اساں او دا بکرا ہر مہینے پال دیاں، تے پھر پیار کر کر کے یار نو دے چھڑ دیاں، پھر نواں لے آن دیاں۔ پر اے اندھیاں نو نظر نہیں آندا، اندر دے گندیاں نو نظر نہیں آندا، جیڑے گند کھان دے تے گند پال دے نے انہاں نو کی پتا، اے پوچھ میرے علی تو، اے پوچھ مسئلے ابن علی تو، اے پوچھ مسئلے بغداد دی گلی تو، اے انہاں دی اللہ والیاں تو پوچھ جنہاں نے میرے غوث دنال پیار کیتا اور انہاں نے حضور غوث پاک دا ذکر اذکار کیتا تے اللہ نے انہاں دا بیڑا اسامی ہر مہینے محبوب دا لیلا نہیں بلکہ محبوب دی گائیں ذبح کر چھڑ دے، سبحان اللہ۔ تے دیو گے تے رب دیوے گا، یہ انج کرو گے تے پھر وہ بھی انجی کر لائے گا۔ لہٰذا آج تے کیونکہ میری اپنی حالت ٹھیک نہیں سی، میں بھی تروڑ بھن کے کچھ دوں توانوں میں بھی پیش کر دیتا، تے ہون اصل کام میں جڑا توانوں میں پہلے بھی دسیا، اصل کام میں جڑا اے لنگر شریف ہے، تے اے وہ لنگر نہیں جڑا توانوں ہوٹلاں تے بھی لب سکدا ہے، وہ لنگر توانوں اتھے ہی لبنا ہے۔ چاول تے گھر میں کھا دے جا سکتے نے، لیکن اے محبوبان دے نام دا لنگر ہے۔ اے انہاں محبوبان دی اصلِ خواہش سی کہ میرا رب مینوں دے وے، میں اللہ دے بندیاں نوں کھواواں، تے رب نے انہاں دیاں دعاواں انج سنیاں کہ او بیٹھے بغداد دے وچ نے، اساں ایتھے ٹمبر مارکیٹ وچ ہر مہینے بہ کے اے میرے اللہ دا انہاں دے نال یارانہ، انہاں دا دوستانہ، تے میرا اللہ نبھا رہا ہے، لوگاں دے دل وچ پا رہا ہے، تے انہاں دے نا تے زمانہ کھا رہا ہے۔ تے بلے شاہ دے شیر دے اتے تقریر بند، انہاں کی آکھیا اوئی تتا ہوئے چلا اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہا، آمن بندے تے کھا کھا جاون،
تے راضی ہوئے. ویسے میں ایک گل کردہ ہوں نا کہ کچھ لوگ کھوا کے خوش ہوں دینے, کچھ لوگ کھا کے بھی خوش نہیں ہوں دینے. نہیں سمجھے. میں ایک جگہ تے گیا تے انہاں میں نو گڈی دا کرایہ ہی پورا نہ دیتا تے کچھ دیتا تے میرے نال والے بھائی نے آکھیا انہیں کہ انہاں زیادتی بڑی کیتی ہے, انہاں زیادتی بڑی کیتی ہے. تے میں ہسیا, میں کہ ظالمہ انہاں نے کچھ دیتا ہی ہے نا. میں کہ او دے کے خوش نے, تو لے کے بھی خوش نہیں. خوش رہو. ہن ہاتھ اٹھاؤ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اٹھو درود و سلام قبلہ کاری.